अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सियालकोट में जो कुछ हुआ, जो दौरनाक वाक़या रूनुमा हुआ, उसके ऊपर दिल बहुत छलनी है। और शायद मेरा नहीं, सबका, तकरीबन हर मुसलमान का, जिस तक ये खबर पहुंची, जिसने जाना कि वहाँ पे क्या हुआ, और फिर तमाम पाकिस्तानियों का भी अफसोस, सद अफसोस कि जो कुछ हुआ वो हमारी अखलाकियात नहीं है, वो इस्लाम का दर्स नहीं है हकीकत में। लेकिन अफसोस है, हम इस्लाम के नाम पे अपने ज़ाती मफाद को सामने लेके आते हैं। इस्लाम के नाम पे लोग यहाँ पे मारने को तो तैयार है, लेकिन उस इस्लाम के शार पे, असूलों पे, ज़वाबित पे, असबाक पे, दर्स पे, इस्लाम की तालीम जो दी गई उस पे अमल करने को तैयार हरगिज़ नहीं। ये हमारा एक कौमी अलमिया बन चुका है हकीकत में। और फिर जो कुछ हुआ, ये कोई पहला वाकया नहीं है यार। रियल में ये कोई पहला वाकया नहीं है। बेहिस्सी की इंतहा है। हमारा मुआशरा इतना यार बेहिस्स हो गया। सैकड़ों लोग जमा थे, सबके सामने उस बेचारे श्रीलंकन मैनेजर, जो एक फैक्ट्री के मैनेजर थे, लेदर फैक्ट्री के सियालकोट में, प्रांथा कुमार, उसके साथ जो कुछ हुआ यार, ये कौन सा इस्लाम है? बताएं यार, ये इस्लाम है क्या? इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्स देता है? वो इस्लाम तो अमन और आश्ती का मज़हब है। इस्लाम तो हुस्न अखलाक का दर्स देता है। इस्लाम तो दुश्मनों के साथ भी अच्छे सलूक का सबक देता है। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो यार, वो जिसके आप कहते हो हम आशिकान रसूल है। अगर तुम्हें इश्क रसूल होता तो कम से कम जिससे आपको इश्क है उसके अखलाक पे, उसकी तबलीगात पे, उसके बताए हुए आ, हसना पे आप अमल करते। लेकिन अफसोस, हम इस्लाम के नाम पे दूसरे को मारने को तो तैयार है, लेकिन वो इस्लाम का दर्स लेने को तैयार नहीं है, इस्लाम का सबक लेने को तैयार नहीं है। ये कितना अफसोस होता है। और बहरहाल ये जो वाक़या हुआ, इसने तो पूरे पाकिस्तान की आवाम को एक दफ़ा शेक कर दिया है, हिला के रख दिया है। और शायद कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जो इस पे दुखी ना हो। लेकिन आपने देखा कि इससे ओवरऑल हमारी सोसाइटी का इमेज बाहर क्या जा रहा है। लोग क्या समझते हैं कि यार ये पाकिस्तानी ऐसे, मतलब है कि इनके अंदर कोई अकल, शऊर, हया, अखलाकियात, रवादारी कुछ भी नहीं। यार हम तो भारतीयों से भी आगे चले गए ना। ऐसे ही वाक़यात जैसे पाकिस्तान में हुआ, ये भारत में भी होते हैं। मुतअद्दिद मरतबा बहुत सारी ऐसी फुटेज दिल दहला देने वाली हमारे पास आती हैं, हम देखते हैं, रिपोर्ट होती हैं। वहाँ पे वो जो हिंदू मोब होता है वो मुसलमानों के साथ ऐसा करता है, और हम उसको, उसकी मजम्मत कर रहे होते हैं। तो फिर क्या हम भी उन हिंदू जैसे हो गए? शायद वो हमसे फिर भी बेहतर हो। जो कुछ लाहौर में हुआ, ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है। फैसलाबाद में एक दफ़ा ऐसा हुआ था। मतलब है, ख़ासकर ये जो पंजाब है ना, जहाँ पे ये टीएलपी वाले एक मूवमेंट चली है, आई है, वहाँ पे ये वाक़यात को ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। मसीहों के साथ हमने क्या कुछ नहीं किया। हमारी जो भी अक़लियतें हैं उनके साथ आए रोज़ इस टाइप के वाक़यात जन्म देते हैं, रूनुमा होते हैं उनके साथ। और फिर ये तो फिर भी बेचारा श्रीलंका का था, मेहमान था। हमारी मेहमान नवारी दारी तो बड़ी मशहूर है, हॉस्पिटैलिटी। वो तो कहती हैं कि जब दुश्मन भी हमारे पास चल के आ जाता है ना, हमारे घर में, हमारे डेरे पे हमारे पास आता है, तो वो फिर हम दुश्मनी भूल जाते हैं। जब तक वो हमारा मेहमान होता है हम उसकी कदर करते हैं उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अभी रिपोर्ट जमा हुई रात को ही, पुलिस की जानिब से, वज़ीर दाखिला पंजाब की जानिब से कहा गया। तो रिपोर्ट अब जब मुरतब होकर जमा हुई, सुना प्राइम मिनिस्टर के पास गई है, वो रिपोर्ट खुद भी
دلا دینے والی. اب اس رپورٹ میں واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس رپورٹ میں یہ انالیسس کیا گیا، دیکھا گیا کہ وجہ کیا ہوئی، بیسک پیچھے محرکات کیا تھے، کیوں ایسا ہوا کہ اس فیکٹری منیجر، سری لنکن فیکٹری منیجر کو موب نے پہلے مارا پیٹا اور پھر اس کے بعد اس کو جلا کے رکھ دیا. یہی بتایا گیا کہ اس نے اپنے ورکرز کو کہا کہ باہر کی کچھ مہمان آ رہے ہیں، کوئی ٹیم آ رہی ہے جس نے فیکٹری کا وزٹ کرنا ہوگا، کوئی آرڈر وغیرہ جیسا ہوتا ہے ان کا، تو آپ یہ کرینے مشینری جو ہے، یہ وال پیپر، یہ جو دیواریں ہیں، یہ ساری صاف کر دیں. صاف ذرا جب عام روٹین میں یہی ہوتا ہے، جب آپ کے گیسٹ آتے ہیں تو آپ ایک فیکٹری کا لک اوورآل بہتر بناتے ہو تاکہ ان کو ایک اچھا امیج جائے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک برل ایسا ہی اس نے کہا. لیکن کہنے کو یہ ہے کہ کچھ مشینریوں پہ یا دیواروں پہ تحریک لبیک پاکستان کے بینر یا وہ کیا کہتے ہیں سٹیکر لگے ہوئے تھے، تو اس سٹیکر کو اس نے ریموو کرنے کا کہا تو اس پر اس نے توہین مذہب، توہین عدالت، وہ توہین مذہب لگا دیا. اور پھر عاشقان رسول جو ہے وہ آپ سے باہر ہو گئے اور پھر اس بیچارے کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور پھر جو کچھ کیا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اب یار اس نے کیا غلط کہا؟ کون سی اس میں توہین ہو گئی تھی؟ یہ ٹی ایل پی والے یار نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، یہ کوئی اتنے بڑے وہ ہے کہ ان کی سٹیکر اٹھانا توہین مذہب میں ہو جاتا ہے یار. یہ خادم رضوی یا اس کا جو بیٹا ہے، اللہ معاف کرے، آپ کو ان کو کیوں اتنے سر پہ چڑھا دیا؟ وہ بھی ملا ہے یار. لیکن کیا ہے کہ رسول کا نام بیچتے ہیں، اسلام کا نام بیچتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں. وہ یار عاشق رسول ہو تو رسول کے سوء حسنہ پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ خاتون کا آپ نے خود سنا، دیکھا، مطلب ہے یہ چیزیں ہماری ہسٹری تک پہنچی کہ وہ جو ایک بڑھیا آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ اس سوء حسنہ کیا تھا؟ آپ نے کیا، جب ایک دن وہ نہیں، اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ اس کے گھر چلے گئے کہ یار ڈیلی تو یہ میرے اوپر اس نکر میں، گلی کے اس نکر پہ کوڑا پھینکتی تھی، آج کیوں نہیں کوڑا پھینکا؟ تو آپ گھر چلے گئے، دیکھا تو وہ بیمار تھی، تو پھر آپ نے اس کی تیمارداری کی. یہ اس نبی کا جو ہے وہ اخلاق ہے. جس کے آپ عاشق بنتے ہو اس کے اخلاق پہ تو آپ عمل نہیں کر سکتے. آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کتنے بہترین سلوک کیے. یاد ہے وہ جو مارنے آئے، لشکر کشی جنہوں نے کی، جب وہ قیدی ہوئے تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، یاد نہیں آپ کو؟ صرف اس شرط پہ کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں. یار افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور اسی نبی کے نام کے اوپر آپ اپنے ذاتی مفاد لے کے آتے ہو. اب وجہ کیا تھی؟ جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ فیکٹریوں میں ہوتا ہے لوگ کام چور ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سخت قسم کا منیجر تھا، وہ ان کو کہتا تھا کام کرو. صاف ظاہر ہے اس نے ان سے ڈیوٹی لینی ہوتی تھی، تو ان کو غم و غصہ تھا اور یہ بہانے کی تلاش میں تھے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے ٹھکانے لگائیں. اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ ایک سٹیکر کے ایشو کے اوپر، اب یار خادم رضوی یا طریقہ لبیک کا سٹیکر اڑانے سے کون سی توہین مذہب ہو گئی؟ یہ ٹی ایل پی کون سا مذہب ہے یار؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے. لیکن یہ غلطی اس موب کی نہیں ہے، ان لوگوں کی غلطی ہرگز بھی نہیں ہے، یہ غلطی ریاست پاکستان کی ہے. جی ریاست پاکستان کی. جب سٹیٹ سرنڈر کر گئی ٹی ایل پی کے سامنے، ان دہشت گردوں کے سامنے، تو پھر ان کو تو شے ملے گی نا. ان کو پتہ ہے ہم کسی کی جرت نہیں ہے ہم سے کوئی پوچھنے کی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس گند کو پاکستان کے اندر پیدا کس نے کیا؟ یہ گند خود ریاست نے پیدا کیا ہے. سلیمان تصیر کے واقعے کے اوپر جب اس کو شہید کر دیا گیا، اور وہ سب سے بڑا عاشق رسول وہ تھا، آپ اس کے والد کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے والد کے بارے میں قید خود علامہ اقبال کیا لکھ کے گئے ہیں. اور اس ٹائم برحال میں اب تاریخ میں نہیں جاتا زیادہ چیزیں، وہ آپ سے زیادہ عاشق رسول تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے والد بہت بڑے
عاشق رسول رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو محض قتل کرا دیا کہ وہ آسیہ کے ایشو کے اوپر، اور پھر یہ تحریک لبیک پاکستان اسی سے ہی جنم لیتی ہے نا۔ ہم نے خود سپریم کورٹ میں جب وہ کیس آیا تھا دیکھا، تو یہ سارے مولوی پھر بھاگ گئے کہ ہم نے جو ہے وہ بہرحال ایسا نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اگر اس ٹائم لگام دے دی جاتی تو ایسا نہ ہوتا۔ پھر کیا ہوا، یہ فیض آباد جب دھرنے پہ آئے، ہمارے یہ فوجی یونیفارم والے، یہ اسٹیبلشمنٹ والے، انہیں کی پیدا کرتا ہے نا، پیسے بانٹ رہے تھے ان میں، جیسے پیسے ان کی ماں جہیز میں لے کے آئی ہو، ریاست کے پیسے تھے، اور پھر آپ نے کیسے اس کو ایز اے پریشر گروپ بنا کے آپ نے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا، اور پھر حشر آپ نے اب خود دیکھ لیا نا۔ پہلے حکومت سرنڈر کرتی ہے ان کے سامنے، اور پھر اب کیا کچھ ہوا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یار جس کے اوپر بھی آپ، یہ ہمارا پتہ نہیں ایک ایسا بن گیا ہے، سوچ بنتی جا رہی ہے، اور شاید ہمارا یہ قومی جو کہتے ہیں بیہیویئر بن رہا ہے، ہمارے قومی رویے اب کچھ ایسے ڈھل رہے ہیں کہ جو ہماری بات نہ مان رہا ہو، جو ہمارا مخالف، اس کے اوپر آپ تھوپو توہین عدالت، توہین مذہب، توہین مذہب آپ تھوپو، آپ کو اس نے نعوذ باللہ کہ جی نبی کی توہین کی، یا قرآن کی توہین کی، یا مذہب کی توہین کی۔ اور کئی لوگ ہم نے دیکھے ایسے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ایک بینک کے گارڈ نے منیجر کو مارا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ ایسے کئی ہزاروں واقعات ہوتے ہیں یار ہماری تاریخ میں، لیکن یہ جو واقعہ ہوا یہ تو انتہائی اندوہناک واقعہ ہے نا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب کیا ہوگا، اب وہ پولیس کی رپورٹ ہے جی ہم موقع پہ پہنچ گئے، جی ہم نے، اب آپ موقع پہ پہنچے تو آپ نے جا کے وہاں پہ کیا کیا، تماشا دیکھتے رہے؟ آپ نے تو موب کو نہیں ہٹایا، آپ نے تو کو ریسکیو نہیں کیا، موقع پہ پہنچ گیا۔ یہ پولیس کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہم موقع پہ پہنچ گئے، بھائی موقع پہ پہنچ گئے آپ نے کیا کیا؟ یہ سپریم کورٹ میں کئی دفعہ اس ٹائپ کے واقعات پہ نوٹسز بھی ہوئے، سپریم کورٹ میں کئی دفعہ یہاں پہ باقاعدہ پولیس کو بلا کے اور بتایا گیا کہ موب کی سائیکی کیا ہوتی ہے، آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پنجاب پولیس کو تو بتلائی گئی ہیں نا، کیونکہ یہ زیادہ تر واقعات پنجاب میں ہی ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں اب یہ شدت پسندی آ رہی ہے، یہ جنونیت، مذہبی جنونیت، اور مذہبی جنونیت کیا، مذہب پہ نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، نبی کے بتائے ہوئے اخلاق پہ عمل نہیں کرنا، آپ کے بتائے ہوئے جو تبلیغات ہیں اس سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے، لیکن ہم عاشق رسول بن جاتے ہیں، اور عشق رسول میں ہم کسی کو بھی قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایم ہی خام خواہ اس پہ فتویٰ لگاؤ اور اس کو قتل کر دو، جلا دو یار، زندہ جلا دو یار۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ مشال کے ساتھ کیا ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ خیبر پختونخوا کا جو ہونہار اسٹوڈنٹ تھا، اس کے اوپر ایسے توہین مذہب کا الزام لگایا، اور پوری یونیورسٹی کے اندر اس کو کس طریقے سے موب نے مارا تھا یار، اس کی انگلیاں، وہ سارا تشدد کیا گیا، مارا گیا۔ اور یہاں پہ کیا کیا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، یہ رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ سپریم کورٹ میں ایسے واقعات پہ جب نوٹسز ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہے، تو باقاعدہ پولیس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، موب کی سائیکی کو آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ نے اس کو بر وقت کارروائی کیسے کرنی ہوگی۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا سیالکوٹ میں پولیس والے وہاں پہ تھے، وہ دیکھتے رہے، تماشائی، خاموش تماشائی بنے کھڑے، دیکھتے رہ گئے۔ وہ جی ڈی ایس پی بھی واقعے پہ وقوعے پہ پہنچا، جی ایس پی وقوعے پہ، لعنت ہے ایسے ایس پی اور ڈی ایس پی کے اوپر جو چیزوں کو روک نہیں سکے۔ آپ کے پاس پوری اسٹیٹ کی نفری موجود تھی، سارا کچھ تھا، آپ نے کیا کیا؟ لاش جلتی رہی، آپ نے اس کو مطلب اس کے اوپر کمبل تک نہیں ڈالا، اس کو آگ تک نہیں بجھائی۔ اب ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ سری لنکا، دیکھو آپ کبھی سری لنکا جاؤ، آپ کو پتہ چلے وہ کتنا امن والا ملک ہے۔ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر جتنے لوگ، سب سے زیادہ پیسفل لوگ سری لنکا کے لوگ ہیں، اور یہ پرانتھا کمار جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، وہ بیچارہ سری لنکا کا تھا، اور وہ ہمارا یہاں پہ مہمان تھا۔ 9 سال کا عرصہ اگرچہ اس کو ہو گیا تھا یہاں پہ رہتے ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا یہ ملک نہیں تھا، اس کے یہ لوگ نہیں تھے۔ اور پھر یار ظلم اور زیادتی کی حد اور انتہا یہ دیکھو کہ لوگ اس کی لاشوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں یار۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے سینکڑوں لوگوں میں سے یار کسی کو اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ یار اس بندے کو بچا لے۔
اب وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی وہ ٹی ایل پی کے خلاف بھونکنا بند کرو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ٹی ایل پی کو کس نے پیدا کیا, کیوں ہمارے سروں پہ بٹھایا گیا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی تک شاید یہ فوجیوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہی ٹی ایل پی والا تو تھا, خادم رضوی تو تھا جس نے باجوے کے خلاف اور جنرلوں کو کہا تھا کہ اس کے خلاف بغاوت کرو. بھول گئے ہو وہ عرصہ, وہ دن بھول گئے ہو. وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ لوگ آپ کو بھی پھر زندہ جلائیں گے. ہم پاکستانیوں کو جلائیں گے لیکن آپ پہ بھی برا وقت آئے گا. اس وجہ سے اب بھی وقت ہے کہ ان مذہبی جنونوں کو آپ کنٹرول کریں. ریاست جب سرنڈر کرتی ہے نا تو پھر ایسا ہوتا ہے. اچھا, وہ دیکھا ہم نے یہ دونوں, یہ پی ایم ایل این ہو گئی, یہ بھی تو اسی کا وہ ہے, چربہ ہے. تحریک انصاف ہو گئی, وہ جب خادم رضوی کا بیٹا چھوٹا تو یہ سارے جا کے اس کو پھول دے کے گفٹ دے رہے ہیں, گلے جا کے ملنے گئے ہوئے. باقاعدہ پی ایم ایل این کا پورا وفد گیا, پی ٹی آئی کا وفد گیا, جیسے ان کا ابا چھوٹ کے آیا ہو جیل سے. اور اس کا نتیجہ آپ نے پھر دیکھ لیا. کسی ریاستی ادارے کو اب جرت نہیں ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکے, مذمت بھی کر سکے. صرف ایک ٹویٹ داغ دینے سے مذمتیں نہیں ہوتی. جب ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ اور انہیں ٹی ایل پی والوں کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویریں بنائے گا, اور ایک عقیل کریم ڈیڈی بڑا ڈیڈ لے کے کھڑا ہوگا, اور ساتھ جو ہے یہ مولوی کھڑے ہوں گے اور سارا, تو کیا ہوگا پھر؟ یہی کچھ ہوگا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے. یہ کب تک آخر ایسا چلتا رہے گا؟ یہ ہمارا ریاستی فیلئر کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا بینگ اے مسلمان بھی ہم فیل ہو گئے ہیں. اب دنیا کو کیا سبق جا رہا ہوگا, اس کو ہم کیا بتا رہے ہیں. اب اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا تو وہ کیا بابت کہ یار یہ پاکستان ہے جہاں پہ مطلب یہ اسلام ہے. چلو آپ اسلام کو ڈیفینڈ کیسے کرو گے اس واقعے کے بعد؟ کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ ہوا نا بھائی. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ میرا مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب ہے, آشتی کا مذہب ہے, اس میں حسن اخلاق کا درس دیتا ہے. ایون کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا درس ہمیں دیا گیا ہے. تو آپ کیسے جسٹیفائی کرو گے اس جو واقعے کو کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ کوئی ہے آپ کے پاس الفاظ؟ میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے. بہرحال ہمیں سوچنا ہوگا, اور ان لوگوں کو تو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, اور تاکہ سب کے لیے سبق ہو جائے. اور پھر اس ٹائپ کے جو بھی واقعات ہو ہمیں سختی سے ان کی مذمت کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنے اخلاقی رویے درست کرنے ہوں گے. اور یہ ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ اس ٹائپ کے یہ ریاست کے ایسڈ نہیں ہیں, یہ ریاست میں نسور ہے جن کو آپ اپنے طور پہ ٹھیک ہے آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ پھر پولیٹیکل گروپ بناتے ہو, مذہبی پولیٹیکل گروپ آپ نے بنایا ہے اس کو, لیکن یہ ریاست کے لیے ناسور بن چکے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ چلے گا ایک دفعہ. کتنے آپ نے ایسے گروپ بنائے ہیں جو بعد میں ناسور ثابت ہوئے. یہ ایم کیو ایم آپ کی نہیں بنائی ہوئی تھی جو ہم نے دیکھا پھر کراچی میں کیسے ناسور کی صورت میں اٹھی. بہرحال اللہ ہی ہم پہ رحم کرے. اور کیا ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے, کیا جواب دیں گے؟ اور یہی جنہوں نے اسلام کے نام پہ, مذہب کے نام پہ یہ سارا کچھ کیا, وہ اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ وہ اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آخر ان کو ملنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کے سامنے تو سب نے پیش ہونا ہے, اپنے نبی کے سامنے تو سب نے پیش ہونا ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو آپ کیا جواب دیں؟ کوئی آپ کے پاس جواب؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کو یہ کوئی سبق نہیں دیا تھا. ایک انسان کا قتل تو قرآن کہتا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو آپ کے پاس ہے کوئی جواب؟ بالکل نہیں جواب نا. بہرحال اب ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں ماں سوائے رونے کے, دھونے کے یا مذمت کرنے کے؟ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. بدنام تو ہم انٹرنیشنلی بھی ہو گئے, مذہب کو بھی بدنام کر دیا. اور وہ سری لنکا والا اس کے وزیر اعظم بیچارے کی آج میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میری ہمدردیاں پرانتھا کمار اس کے خاندان کے ساتھ ہے, اور اس نے بڑا دردناک واقعہ. اور بیچارہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اور پاکستان کا امیج کیا گیا؟ مذہب, اسلام, یہ سارا کچھ. بہرحال ہمیں سوچنے چاہیے. اور خیر کافی وقت ہو گیا, تو یہ بلوچ کو اجازت دیں, اور آپ بھی اپنا فیڈ بیک اس سوال سے ضرور دیں اور آواز ضرور اٹھائیں. ان ایسے مذہبی جنونیت کو کل عدم ہونا چاہیے. اور
پاکستان میں اس کی جگہ نہیں ہے. ہم ٹریڈیشنلی بڑے جو ہے نا سویلائزڈ لوگ ہیں. ہمارے اپنے مشرقی اخلاقیات بھی ہیں. ہمارے پاس دین اسلام جیسا خوبصورت مذہب بھی ہے جو ہمیں دشمن کے ساتھ بھی اخلاق حسنہ کا درس دیتا ہے. ہمیں اپنے مذہب کو سمجھنا ہے. یہ بدنام کرنے والے مذہب کو ان کو خاتمہ کرنا ہے. ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے اپنی سوسائٹی میں ہر جگہ پہ. ان کو شرم دلانی ہے. ان کو بتلانا ہے کہ یار جو عاشق رسول بنے پھرتے ہو نا، تو جس کے اس پہلے رسول کے اخلاق حسنہ کو سمجھ لو، اس کے اسوہ حسنہ کو دیکھو، پھر آپ یہ بات کرو. نبی کی تبلیغ کو ماننا نہیں اور پھر نبی کے نام پہ لوگوں کو قتل کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال طیب بلوچ کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.